बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। आपकी दुआएं हम तक पहुंचती रहती हैं आपके मैसेजेस की सूरत में, और आप जो लिख भेजते हैं हमें हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स पे और हमारे सोशल मीडिया पे, या समहाउ मेरे फेसबुक आईडी पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कहीं ना कहीं मुझे मैसेजेस मौसूल हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। प्रोग्राम का आगाज़ है और आगाज़ में चंद एक बातें मुझे आपसे करनी है कि मौसम बदला है, मॉनसून का स्पेल शुरू है, सावन भादों का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है और कभी बारिश ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी भी हैं कि शायद इस स्पेल में इस बार इस साल बारिशें ज़्यादा होने वाली हैं। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जब बारिश ज़्यादा हो तो पिछले दिनों एक माकूला, एक बात बड़ी ज़ुबान ज़द-ए-आम रही, फॉर द लाइटर नोट, कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आ जाता है। तो ये बात ख़तरनाक भी हो सकती है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पे बिजली के पोल लगे हों और पानी इकट्ठा होता हो, शहरी इलाके हों या देही इलाके हों। इसी तरह हमारे देहात और दूर दराज के इलाके जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच सकी कि पक्की सड़कें हों, कच्ची सड़कें हैं, कच्चे घर हैं, कच्चे मकान हैं, राहगुज़र कच्ची हैं, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर डूबने के, पानी से नुकसान होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। इस पे हम बात भी करेंगे। आज मेरा टॉपिक भी यही है सुबह वतन के प्रोग्राम का, और आपको ये भी बताते चलें कि 25 जुलाई को जाना जाता है इंटरनेशनली स्विमिंग डे के हवाले से, तैराकी के दिन के हवाले से। तैराकी हमें सीखनी भी चाहिए, ये अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छी वर्जिश है जिससे हम मजबूत होते हैं। अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए और इस पे हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। फॉर्मेट आपको पता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज के करने का काम बताया जाता है, वजीफ़ा बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे जो होगा वो है जी, जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया, डूबने से बचाव की तदाबीर और तैराकी की अहमियत। बेहतरीन एक्सरसाइज भी है और हमें सीखनी भी चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। आज की किताब के हवाले से बताएंगे जो कि है दिल शिकस्ता ना हो। जी हाँ, ये किताब का नाम है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और आज हमारा आखिरी सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। कुछ ख्वाब जो देखे जाते हैं अक्सर परेशान भी करते हैं और कभी कभी अजीब व गरीब भी होते हैं। तो परेशान मत हों, सुबह वतन के सेगमेंट में हम उनकी ताबीर के हवाले से बताएंगे, उन उलझनों के हवाले से बताएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ करवाता चलूँ। कारी मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक साहब फाजिल जामे लाहौर इस्लामिया हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत, जिनके बारे में आप अक्सर मुझे कहते हैं इनका पर्सनल नंबर दे दें। पर्सनल और नंबर दो अलग-अलग बातें हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ इनकी इजाज़त के बगैर। बट एनीवे, मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसा दराज से हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, हम भट्टी साहब से भी बात करेंगे। चंद एक गुजारिशात और भी हैं कि आप सुबह वतन को देख रहे हैं और आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और अत्तैबा इंटरनेशनल का। इनके ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। हमें कॉल कर सकते हैं आप, और हमारा नंबर है 111 700 000 111 और 000। इस पर डायल कीजिए, हमें कॉल कीजिए। टीवी की आवाज़ बंद रखिए, वॉल्यूम बंद रहने से हम दोनों को सहूलत होगी, सवाल सुनने में हमें और जवाब सुनने में आपको। लाइव लिंक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और पैगाम टीवी लाइव लिखिए, और यूट्यूब पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप हमें सवालात जवाबात के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं कारी साहब की जानिब। कारी साहब, तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھٹی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، قرآن کریم کو سننا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں آپ یقین کیجئے کہ میرے اختیار میں نہیں رہتا کہ جب میں تلاوت کلام الہی سنتا ہوں تو میرا سر کیوں جھک جاتا ہے، میرے اختیار میں نہیں رہتا۔ اور آج جب میں آ رہا تھا تو میری بڑی فیوریٹ کار ہے جو میں اکثر اپنے یوز میں رکھتا ہوں، تو اس میں تلاوت قرآن کریم سنتا ہوا جب میں آ رہا تھا تو اس میں تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں سنتا آ رہا تھا اور مجھے میرے دل سے بے اختیار نکل رہا تھا، زبان سے بے اختیار نکل رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری نعمتوں کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ تو خیر اسی میں پروگرام گزر جائے گا، پلیز کچھ مفہوم تھوڑا سا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کا ایک مختصر سا نقشہ کھینچا ہے کہ اس دنیا میں جو کمایا مومنوں نے اس کا رزلٹ مومنوں کو کیا ملے گا، شاندار کامیابی۔ اور شاندار کامیابی کیا ہے کہ جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے، اور وہاں پر بہترین خوبصورت حوریں ان کے مقدر میں ان کی بیویوں کے طور پر موجود ہوں گی، پینے کے لیے جام چھلکتے ہوئے ہوں گے اور پلانے والے بھی موجود ہوں گے، اور باغات کی لمبی لائنیں ہوں گی، بہترین رہائش، کھانے پینے کے بہترین انواع و اقسام کے میوے، اور پھر خدمت گزار بیویاں، یہ سارا کچھ مومنوں کو حاصل ہوگا۔ لیکن اس روز کا ایک منظر اور ہیبت ناک بھی بہت ہے کہ جب مالک آئے گا تو پھر سب خاموش، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی آواز بھی نکالے۔ اور پھر اس روز جب رزلٹ نکلے گا تو مومن تو اپنے نعمتوں پر خوش ہوں گے۔ قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن کو جب دائیں ہاتھ میں نامہ مال ملے گا تو وہ تو بھاگتا پھرے گا، ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ میرا رزلٹ چیک کرو، دیکھو تو صحیح، میں پاس ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ خوشی اتنی ہوگی، خوشی اتنی، بھاگتا پھر رہا ہوگا۔ اور جس کو بازو مروڑ کر بیک پر کر کے رزلٹ نامہ دیا گیا، وہ کہے گا کاش میں تو مر جاتا، میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، ختم ہو جاتا، دوبارہ اٹھتا ہی نہیں۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی منظر پیش کر رہے ہیں کہ کافر اس روز کہے گا کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہوتا اور دوبارہ مجھے جی کر اٹھنا نہ پڑتا، اور یہ جو اب رسوائی ہے یہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے، اپنے نعمتیں حاصل کرنے والے مومنوں میں شامل فرما لے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے تفصیلات ہمیں تھوڑی سی بتائیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم کہا کرتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کے روزے کے حوالے سے بھٹی صاحب سنت بھی ہے
اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ رکھا کرتے تھے. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں جی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی ہم کوشش کرتے رہیں. ایک اور ذمہ داری ہے بھٹی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کر کے پھر ہم شروع کرتے ہیں آگے پروگرام. آج کی کتاب ہے جی یہ، اور آج کی کتاب ہے دل شکستہ نہ ہو. بڑا پیارا جملہ ہے نا بھٹی صاحب، اور اس کا اگر ہم ٹائٹل بھی دیکھتے ہیں تو بہت خوبصورت ہے. قرآن کے وہ راز جسے جان کر انسان کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے. اور کتاب کے چند جو عناوین ہیں وہ میں آپ سے گزارش کروں کہ میرے بندے مجھ سے اچھی امید رکھ. اگر ہم نے یہ جاننی ہے تفصیلات تو قرآن کریم ہمیں پڑھنا ہوگا، ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہوگا، اور یہ کتاب بھی ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے، مدد دے سکتی ہے اگر ہم اس کی تفصیلات اردو میں جاننا چاہیں. اور دنیا آخرت کے طلبگاروں کی جھولی میں ہے. دنیا آخرت کے طلبگاروں کی جھولی میں ہے. کتنا خوبصورت جملہ نعمان صاحب نے لکھ کے بھیجا ہے کہ جو آخرت کی کوشش کریں گے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں ملیں گی. اور آج کو آخری دن سمجھ کر گزاریں. بڑی خوبصورت بات ہے، اسے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. آگے شاہ انگلستان جارج ثانی نے خلیفہ شام ثالث کو کیا خط لکھا تھا، اس کی تفصیلات اس کتاب میں ہیں. ڈپریشن کو اپنی زندگی سے دور رکھیں، وہ کیسے رکھ سکتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے سے سمجھ لگ سکتی ہے. اور سمارٹ لوگ کون ہوتے ہیں، جو سمارٹ ہوتے ہیں، جو کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس میں ڈیٹیلز ہیں. اور بچوں کو سودی کیریئر میں نہ ڈالیں. اور اس جیسے 20 دلچسپ عنوان کتاب کا حصہ ہیں. اور دارالسلام کے شو رومز اور darussalam.pk پر یہ کتاب دستیاب ہے. مسلم لائبریری میں یہ کتاب ہونا بھی ایک اچھا ایڈیشن ہوگا. میں دوبارہ نام بتا دیتا ہوں، دل شکستہ نہ ہو. یہ میسیج بھی ہے ویسے آج کا کہ دل شکستہ نہ ہو، کوشش کرتے رہیں، دین پہ چلتے رہیں، رہنمائی دین کی حاصل کرتے رہیں. بڑی صاحب گزارش ہے کہ آج کا کرنے کا کام وہ ہمیں بتا دیجئے. آج کا کرنے کا کام وہ بے شمار کالز ہیں جو مجھے آئیں جی، میسیجز آئے، اور اتفاق ایسا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں سے آئے، لیکن غم سب کا برابر تھا، ایک ہی تھا. تو آج ان بہنوں اور بیٹیوں کے حق کے لیے ایک آواز اٹھانے کے لیے میں آج وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جن کو ان کے سگے والدین محروم کر رہے ہیں. حد تو یہ ہے، عموماً سننے میں کیا آتا ہے کہ بھائیوں نے بہنوں کی وراثت پر قبضہ جما لیا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ مجھے جن بہنوں کے فون آئے، وہ بیٹیاں جن کے مجھے میسیجز آئے، وہ اس بات پر چیخ رہی ہیں کہ سگے والدین ان کو نہیں دے رہے. بیٹی کے ساتھ آپ تصور کریں کہ ایک شہر میں والدین ہیں، دوسرے شہر میں بیٹی ہے، اور سالہ سال اس نے لکھا کہ سالہ سال میرے ساتھ رابطہ نہیں کرتے. والدین بہن بھائی تو رہ گئے دھیڑ پہ، سگے والدین ستیلے بھی نہیں ہیں. وجہ بیٹی غریب ہے. بیٹی کہتی ہے کہ ابو مجھے پھر کچھ دے دیں، اپنی وراثت میں سے مجھے کچھ حصہ دے دیں. والد کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا ہے تو بھائی کہتے ہیں وہ عدالت کا دروازہ جا کے لے لو، ہم تو نہیں دیں گے. والدہ سے کہتی تو والدہ ڈانٹتی ہے، تم بھائیوں سے حصہ مانگتے ہو. کروڑوں کی جائیداد ہے، چھوٹی بھی نہیں. تو بہن کے ساتھ قطع تعلقی کس لیے ہے کہ وہ غریب ہے. اور ایک بہن تو رو پڑی، کہتی ہے میرا سگا والد مجھ سے سب سے زیادہ ظلم تو سگا والد کر رہا ہے. تو میں نے کہا وجہ، کہنے لگی شاید میں 5-6 بھائیوں کی ایک بہن ہوں، تو شاید وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی بیٹا ہی ہوتا، بیٹی ہوئی کیوں ہے. تو ایسے تلخ حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ سگے والدین بھی اگر بیٹیوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا. اگر بھائی ظالم ہیں تو والدین ان کو ظلم سے نہیں روکیں گے تو کون روکے گا. تو آج کا کرنے کا کام یہی ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کو ان کی جائیداد کا حصہ دے دو، اور ان کو دنیا کی عدالت کا رستہ نہ دکھاؤ. ایک عدالت اوپر بھی ہے، سب سے بڑی عدالت ہے وہ، سب سے بڑی عدالت، جہاں آپ کا حمایتی کوئی نہیں ہوگا. اچھا، ایک ظلم کی داستان اور بھی ہے. ایک بہن نے تو مجھے یہ کہا کہ میرے بھائیوں نے سرکاری دستاویزات میں سے میرا نام ہی نکلوا دیا ہے. اللہ اکبر. میں اب ان کی بہن ہی شمار نہیں ہوتی. آفیشلی بہن نہیں ہے وہ، کسی ریکارڈ میں بہن ہی نہیں رہنے دیا، جبکہ اللہ کے ریکارڈ میں وہ ہیں بہن. وہ ہے.
تو ہر اس بندے کو جو بہن کا جو بیٹی کا حصہ دبائے ہوئے ہے اس کو اس عدالت سے ڈر جانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ وقت ختم ہو جائے۔ ٹھیک تو وظیفہ کیا ہے؟ جی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ جی آپ نے فرمایا من آخذ شبرا من الارض بغیر حقہ، شبر کہتے ہیں اس کو، یہ بالشت، جی ایک بالشت زمین بغیر حق کے کسی کے لے لی تو وکہو فی سبع ارضین یوم القیامہ، قیامت کے روز اللہ 7 زمینوں کو کاٹ کر اس کے گلے میں ڈال دے گا، یہ لو لے لو۔ تو وہ بھائی جو بہنوں کے حصے پر قابض ہیں، مکان میں حصہ ہے، زمین میں حصہ ہے، ذرا دبا گئے ہیں، وہ بیٹے، وہ جو والدین ہیں جو بیٹیوں کو، والد بیٹوں کو دے رہا ہے سارا کچھ اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دے رہا، تو یہ اس ظلم سے بچ جائیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے عظیم القدر صحابی ہیں، ان کے خلاف ایک عورت نے دعویٰ کر دیا جی انہوں نے میری زمین دبا لی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ میری توبہ، کیا میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہم نے ابھی پیش کیا ہے سننے کے بعد بھی تم پر ظلم کروں گا اور تمہاری زمین پر قبضہ کروں گا؟ اللہ سے ریکویسٹ کی، اللہم ان کانت کاذبہ، اللہ اگر یہ جھوٹی عورت ہے، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، فاعمی بصرہا، اللہ اس کو اندھا کر دے، اس کو اپنی زمین کی حدود ہی نظر نہیں آ رہی، اس کو اندھا کر دے، وقتلھا فی ارضھا، اور اس کو اس کی زمین کے اندر ہی دفن کر، اسی پر مار دے۔ تھوڑی سی آندھی چلی، ریتلا علاقہ ہے، ریگستان ہے، ریت اڑی تو نیچے سے حدود نظر آ گئی، تو اس کو پتہ چلا کہ میں نے تو ظلم کیا ہے، لیکن وہ بد دعا پھر لگ گئی، وہ بد دعا لگ گئی۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اندھی ہو گئی تھی، دیواروں کے ساتھ ٹکریں لگاتی تھی، راستہ نہیں ملتا تھا، اور پھر اپنے ہی کھودے ہوئے کنویں میں اپنی ہی زمین میں گر کر مر گئی۔ تو اس لیے مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، بیٹی کی آہ ہو، بہن کی آہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ بیٹی کتنی دکھی ہوگی کہ جس کی اس کے والدین بھی نہ سنتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو ہدایت دے جو یہ ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم سے باز آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی عدالت میں پکڑ بڑی زبردست ہے، اس گرفت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو یہیں سے ہم ٹھیک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک لائیو کالر ہے، آج کے پہلے کالر پروگرام کے، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم، محمد رضوان صاحب بہاول نگر سے کال کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نظامی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ میرے بھائی، بہت شکریہ آپ نے کال کی، حکم کریں کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بھٹی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جو جمعے پہ عورتیں جاتی ہیں نا، جی مطلب جمعے کی نماز پڑھ سکتی ہیں ادھر ہمارے حجرہ مسجد کے ساتھ؟ ادھر دوبارہ پوچھیں، آپ کا حجرہ مسجد کے ساتھ ہے تو جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی عورتوں کو نجات لوگ ادھر نماز پڑھاتے ہیں نا جمعے کی، اچھا ٹھیک، مطلب کچھ لوگ باتیں اٹھاتے ہیں بھی یہ وہ جمعہ گھر میں پڑھے ہیں، اور ہم ادھر مسجد میں لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں، اور ایک اور سوال ہے جی میں نبینہ ہوں، اچھا جی، تو میرے لیے کچھ الفاظ بھٹی صاحب بتا دیں تاکہ میں وہ پڑھتا رہوں اور آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ میری کوئی بات سن لے۔ انشاءاللہ اللہ کرے جی، ہماری بھی دلی دعا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں جی بھٹی صاحب سے، آپ نے کال کی، شکریہ سر، دونوں سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال تو یہ کہ خواتین جمعے کے لیے مسجد جا سکتی ہیں؟ بالکل جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حکم دیا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو بھی مسجدوں میں جانے دو، مت روکو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ تھی جو عشاء اور فجر کی نماز بھی، اندھیرا ہوتا تھا نا، لائٹیں تو نہیں تھی، اندھیرے میں بھی فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے جاتی تھی۔ جی، تو ان کو کسی سہیلی نے کہا کہ تو بعد آ جا، تجھے حضرت عمر کے غصے کا، غیرت کا پتہ ہے، تو بعد آ جا۔ تو کہتی ہے غصہ کا پتہ ہے مجھے، لیکن اگر وہ منع کرتے ہیں تو میں رک جاؤں گی، خامد روکے تو میں رک جاؤں گی۔ وہ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ کہتی وہ روکتے اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہوا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکو، وگرنہ تو جا کے دکھاتی۔ تو اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے دیں۔ تو جمعے کی نماز کے لیے بھی وہ خواتین جا سکتی ہیں، جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے ساتھ حجرہ ہے، خواتین وہاں جمعہ پڑھتی ہیں، وہاں نماز پڑھتی ہیں، تو وہ جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی یہ بھائی صاحب کی نظر کا مسئلہ، اگر تو پہلے صحیح تھے اور اب کمزور ہو گئی ہے،
تو اس کا علاج کرائیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے دے, آنکھوں کی بینائی درست فرما دے. اگر کوئی چشمہ وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کے علاج بے شمار اب نکل آئے ہیں, جو لیزر کے ذریعے بھی اب علاج ہو رہا ہے, تو علاج کروا لیں. اور اگر قدرتی طور پر پیدائشی ایسے ہیں تو پھر یہ صبر کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عرش والا فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی 2 محبوب چیزیں لے لیتا ہوں, یعنی آنکھیں, اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں اس کے بدلے میں سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں دوں گا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت میسج چلا گیا. اگر یہ صبر کر لیں آپ کو تو ان کے لیے جنت پکی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آج چونکہ ہمارے پاس ایک لمبی کیو لگ گئی ہے بڑی صاحب پیچھے کویسچنز کی اور کالز کی, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریپڈلی تھوڑا سا اس کو ہم شامل کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے کالرز کو. جی السلام علیکم. جی میں نے بھی سوال کیا, سمینہ مجھ سے لاہور سے کال ابھی آیا نہیں سوال. جی سمینہ صاحبہ لاہور سے کال کی, آپ لائیو ہیں, میں نوید نظامی سن رہا ہوں آپ کو. حکم کیجئے, کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں, پھر میری آواز آپ سن پائیں گی اور فوری طور پر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. جی میرا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حق محض کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور یہ بعض کا لڑکی والے لڑکے والوں سے پراپرٹیز لکھواتے ہیں, سونا لکھواتے ہیں, جیب خرچ لکھواتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے نا ترجمہ پورا قائم پاکہ پڑھا, مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی, مجھے اچھی طرح سے یہ چیز سمجھا. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی, اور گزارش یہ ہے نہ صرف آپ سے بلکہ ہمارے جتنے بھی کالرز ہیں دیکھنے والے, ٹی وی کی آواز بند کر لیا کیجئے, ٹائم بچے گا. سر پلیز فرمائیے گا. بہن کہہ رہی ہیں حق مہر کی حیثیت کیا ہے؟ تو حق مہر دینا لازمی ہے, حصہ ہے نکاح کا. اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, ان کو عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی دے دو, اڑتے ہوئے نہیں. لیکن حق مہر ہونا کتنا چاہیے, اس میں شریعت نے مرد کی استطاعت پر چھوڑا ہے. مرد استطاعت رکھتا ہے 10,000 دینے کا, تو اس کو مجبور کیا جائے نہیں جی 10 تولے سونا لگاؤ, تو یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن اگر وہ کسی طرح مجبور ہو کر لکھ دیتا ہے کہ میں 10 تولے بعد میں بنا کر دوں گا, تو پھر یہ اس نے شرط مان لیے, دینا پڑے گا. لیکن مجبور کرنا جائز نہیں ہے. اگر اس کی استطاعت ہے کہ وہ 10 کروڑ روپے دے سکتا ہے تو وہ دے. تو مرد کی استطاعت پر ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, کہ اگر تم نے کسی خاتون کو 1 قنطار حق مہر دیا ہو. قنطار کتنا ہوتا ہے؟ 150 کلو سونا یا چاندی. 150 کلو سونا بھی اگر کسی کی استطاعت ہے اس نے دیا ہو, طلاق دی ہے, تو پھر واپس نہ لے. یہ اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی بڑی مقدار میں اگر کوئی دے سکتا ہے تو دے دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں. آپ نے نظریں جھکا لی. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میرا نکاح اس سے کر دیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ حق مہر کے لیے کچھ لاؤ, التمس ولو خاتما من حدید, اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ملتی تو وہی لے آؤ. وہ بیچارہ گیا, چل پھر کے گھر سے واپس آ کے نہیں, اللہ کے نبی میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا پھر کیا دو گے؟ کہتے ہیں میرا کمبل ہے یہ دے دوں گا. تو آپ نے فرمایا یہ اس کو دو گے تو خود کیا اڑو گے, اتنی غربت ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں قرآن کی مجید کی صورتیں کون کون سی یاد ہیں؟ کہ یہ فلاں فلاں یاد. آپ نے فرمایا جو میں نے تمہارا نکاح اس کا قرآن کی ان صورتوں کے عوض کر دیا, یہ صورتیں اس کو یاد کرا دینا. تو یہ ہے کم از کم بھی کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, اور زیادہ سے زیادہ 150 کلو سونا بھی کسی کو دینا جائز ہے. لیکن یہ مرد کی استطاعت پر ہے. مجبور کر کے جب لکھوایا جاتا ہے پھر بعد میں لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے, پوچھا گیا ہے اگر کوئی خاتون مریضہ ہوں اور پیمپر یوز کرتی ہوں, استعمال کرتی ہوں, انہیں بار بار حاجت ہوتی ہو یورین کی, پیشاب کی, ساتھ میں یورین بیگ بھی لگا ہو, تو ان کا وضو کیسے رہے گا, وہ اب نماز کیسے پڑھیں گی؟ جی ہاں, اس کو شریعت میں کہتے ہیں مریض ہے سلاسل بول کا, جس کا پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں, یا جس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. ان سب کو حکم ملا ہے استحاضہ کا. مستحاضہ عورت اس کو کہتے ہیں جس کے خون کے قطرے بیماری کی وجہ سے مسلسل نکلتے رہتے ہیں. تو ان کو اجازت ہے کہ وہ وضو کر کے نئے سرے سے وضو کر کے, اگر پیمپر وہ جو ہے تبدیل کر سکتے ہوں تو کر لیں, وضو کر کے نماز شروع کر دیں. اگر اس دوران بھی پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ نماز مکمل کر سکتے ہیں.
لیکن ایسا مریض 2 نمازوں کو جمع نہیں کر سکتا. اب وہ یونین بیگ وہ بھی ظاہر نہیں اتارا جا سکتا, وہ تو فل ہوگا تو اتاریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے ہر بندے کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے. ٹھیک. تو اگر وہ بیگ اتارنا ممکن ہی نہ ہو تو وہ اس کو لگا رہنے دیں, اور اگر اتارنا ممکن ہو تو پھر اس کو اتار کے نماز پڑھیں. اگر پیمپر تبدیل کرنا ممکن ہو تو ہر نماز کے وقت اس کو تبدیل کر کے یا صاف کر کے دھو کے تو پھر نماز پڑھ لیں. ٹھیک. اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر جس حد تک ممکن ہو اتنا وہ کر لیں, آگے اللہ معاف کر دے. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب, وہ ہمارا پریویس جو کوسچن تھا اس میں ایک پارٹ چھوٹا سا رہ گیا تھا. ایک تو حق مہر کا تھا, ایک نان نفقے کا تھا, جیب خرچی کا تھا. ہاں, تو وہ بھی میں چاہوں گا پلیز. جیب خرچ بھی اسی طرح ہے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا, اللہ کے نبی ہمارے اوپر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تطعمها اذا طعمت, جب کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ, یعنی اس کے کھانے کا انتظام بھی آپ نے کرنا ہے. وتقسوها اذا اقتصیت, جب اپنے لیے لباس خریدو تو اس کے لیے بھی خریدو. تو یہ نان نفقہ بھی خاوند کی حیثیت کے مطابق ہے, مالی حیثیت کے مطابق ہے. کچھ لوگ ہوں گے وہ لاکھ لاکھ کا سوٹ بھی پہن رہے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو 2000 کا سوٹ لے کر دیتے ہیں بیوی کو تو بیوی خوش ہے. تو اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا, کھانا پینا, رہائش یہ خاوند کے ذمے ہیں. اس کے بعد آگے لگژری زندگی, ٹھیک ہے, اے سی ہونا چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے, گھر بڑا ہونا پھر چاہیے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس کی لمٹ کوئی نہیں. تو وہ ہر بندہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو رہائش بھی دے گا, کھانا بھی دے گا, لباس بھی دے گا. تو یہ خاوند کے ذمے ہے. ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب, 2 صورتیں اس میں اور میں. ایک تو یہ کہ ماہانہ 20 30 40 50 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے, جیب خرچی یہ بھی ہو سکتی ہے, یا پھر ڈیلی یہ بھی ہو سکتا ہے 100 50 ہزار 2000 وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی اس کی مالی حیثیت پر ہے کہ خاوند گھر سے نکل رہا ہے, گھر سے جاتے ہوئے وہ 100 500 1000 گھر کے اخراجات کے لیے دے کے جاتا ہے, یا اس نے راشن کٹھا لا کر دے دیا ہے, اور ماہانہ خرچے کے لیے بھی کچھ پیسے بیوی کو دے دیے, لو جناب یہ ماہانہ خرچہ آپ کا, آپ خرچ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور اگر خاوند کی آمدن محدود ہے اور وہ اس محدود میں سے ہر روز کے مطابق جتنی ضرورت ہے اتنے دے دیتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. ظلم یہ ہے کہ خاوند صاحب شام کو آئیں, کھانا مانگیں, لیکن پکانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ ہو, کچھ چھوڑ کے ہی نہ گئے ہوں, کچھ دے کر ہی نہ گئے ہوں, اور آتے ہی کہیں جی مجھے تو کھانا چاہیے. یہ زیادتی. اچھا بڑی صاحب, بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں چاہوں گا اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں. ایک تو جیب خرچ ہے جو کہ خالصتاً اس خاتون کے لیے ہو, وہ کہے کہ جو اخراجات ہیں وہ تو اپنی جگہ, یعنی اس کی کچھ بھی کرے ان پیسوں سے, اس کی اپنی ضروریات کے لیے بھی خاوند اگر استطاعت رکھتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. سر آگے بڑھتے ہیں. کویشچن ہے, کسی نے زکوٰۃ کی رقم کسی کو امانتاً دی کہ وہ اس سے معذور افراد کو راشن لے دے یا مستحق لوگوں تک نقدی پہنچا دے. ادھر معذور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کسی ادارے کی تعمیر کے لیے جگہ خریدی جا رہی ہو, تو کیا وہ امین شخص اصل بندے سے اجازت لیے بغیر زکوٰۃ کی رقم اس ادارے کی تعمیر کے لیے دے سکتا ہے جو تعمیر ہو رہا ہو؟ اگر تو مالک نے زکوٰۃ کی رقم دیتے ہوئے فکس کر دیا تھا کہ آپ نے اس سے غریب لوگوں کی مدد ہی کرنی ہے, ڈائریکٹ پیسے ہی دینے ہیں, تو پھر اس کو پیسے ہی دینے چاہیے. اور اگر اس نے کہا تھا کہ اس سے راشن خرید کے فلاں فلاں غریب گھرانے ان کے گھروں میں راشن سپلائی کر دو, تو پھر راشن ہی دینا چاہیے. اور اگر پیسے دینے والے نے مومن چھوڑا تھا کہ یار یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, جہاں ضرورت ہو خرچ کر دو, تو پھر اس طرح کے فلاحی ادارے اگر تعمیر ہو رہے ہوں تو وہاں پر بھی وہ دے سکتا ہے. لیکن اگر زکوٰۃ دینے والے نے پہلے سے ہی نومینیشن کر دی ہے کہ فلاں فلاں کوئی دینا ہے, تو پھر مالک زکوٰۃ دینے والے کو اپنی منمانی کی اجازت نہیں ہوگی. نہیں ہے. آگے پوچھا گیا, میں جب بھی قرآن کریم کی تلاوت سٹارٹ کرتا ہوں تو دل بوجھل بوجھل ہونے لگتا ہے. اللہ اکبر. میں یہ کیسا, اچھا خیر اینی وے, برائے کرم مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ تلاوت میں میرا دل لگ جائے. سر بتائیے گا. یہ ایسا ہوتا ہے, آپ کو تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. مجھے شدید تعجب ہوا ہے بڑی صاحب, میں تو بلکہ دل کو بے چینی ہو رہی ہو, دل بوجھل ہو, سن کے یا پڑھ کے ایسا قرار, ایسا سکون ملنے لگ جاتا ہے. ہاں جی, تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جی, کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اللہ کی پناہ لے لو. کس سے؟ شیطان مردوں سے, کہ شیطان آ کر پریشان نہ کرے. آپ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں, ابھی کھولا ہے تو وہ آپ کو کام یاد کرائے گا, وہ آپ کی گاڑی کھلی رہ گئی ہے, آپ نے فلاں کرنا تھا, آپ نے فون کرنا تھا, آپ نے پیمنٹ دینی تھی, وہ آپ کو رنگ برنگے کام یاد کرائے گا. تو آپ کا دل کہے کہ بھاگوں, وہ میری پیمنٹ آ رہی تھی, میں بھاگ کے جاؤں.
تو یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے تو اللہ نے پہلے نسخہ بتا دیا ہے کہ قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اللہ کی پناہ حاصل کر لو، ڈیفینس لے لو، اس میں بیٹھ کر پھر تلاوت کرو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تلاوت شروع کریں۔ پہلے دن شیطان آپ کو زیادہ تنگ کرے گا، دوسرے دن آپ روٹین بنا لیں کہ میں نے کل 1 رکوع پڑھا تھا تو آج 1.5 پڑھوں گا یا 2 پڑھوں گا، تو تھوڑا کم ہو جائے گا، تیسرے دن اور کم ہوگا، چوتھے دن اور کم ہوگا۔ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے اللہ کے ساتھ تعلق بنتا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے آپ کو لذت آئے گی، سکون آئے گا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ سلف صالح سے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں 60 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، پہلے 30 سال سیکھنے میں گزر گئی ہے اور اب 30 سال ہوئے ہیں کہ لذت آنی شروع ہوئی۔ اللہ اکبر، پہلے 30 سال لذت نہیں آئی، بڑی لرننگ ہے بھٹی صاحب یہ، ماشاءاللہ۔ پہلے 30 سالوں میں لذت نہیں آئی، بس پڑھتے ہی رہے ہیں، سیکھتے ہی رہے ہیں، سیکھتے ہی رہے ہیں۔ اب لذت آنی شروع ہوئی ہے۔ تو یہ بھائی بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیں، چھوڑے نہیں۔ پہلے دن اگر 1 رکوع پڑھا تو 1 ہی پڑھے، دوسرے دن بھی 1۔ میں مسجد میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ آتے ہیں نماز کے بعد قرآن کھولتے ہیں، وہ مشکل آدھا صفحہ یا 1 صفحہ پڑھیں گے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ بھی کافی ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ 1 صفحہ یا 1 رکوع پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہے، کوشش تو کر رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں۔ تو یہ محبت آپ کی جیسے جیسے آپ پڑھیں گے نا بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی، تو پھر یہ وسوسے ختم، یہ دل کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ بلکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑا اچھا بھی لگا، بھٹی صاحب لکھا تھا کہ اگر آپ نماز میں سکون چاہتے ہیں تو سکون سے نماز پڑھیے۔ سکون بیوٹیفل۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز ایسے کر کے پڑھیں پھر آ کے سکون سے کھانا کھائیں گے۔ نہ جبکہ الٹا۔ ایک لائیو کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ جی فرمائیے آپ نے کال کی، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی سر، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حق مہر پہ بات ہو رہی ہے جی تو سر آج کل تو لوگ حیثیت دیکھتے نہیں ہیں، حق مہر میں اپنی بیٹی کی سیفٹی دیکھتے ہیں کہ حق مہر لکھوا لیں گے تو ہماری بیٹی سیف ہو جائے گی، یا اسے چھوڑنے والے کچھ تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچیں گے، وہ مجبور ہو کے زیادہ حق مہر لکھوا لیتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ یہ معاشرے کی ایک صورت آپ نے دکھائی ہے۔ بہرحال اینی وے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، آپ نے کال کی۔ سر اس میں ڈیبیٹ ہے ویسے اس بات میں؟ میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جن بیٹیوں کے حق مہر ضرورت سے زائد لکھوا لیے جاتے ہیں وہ کبھی سکھی نہیں رہی، بلکہ پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے، پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ جو لڑکے والے ہیں جب ان کی جان شکنجے میں پھنستی ہے تو وہ طلاق نہیں دیتے۔ اب بچی اور بچی کے والدین پریشان ہو کر طلاق مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو دینے کی صورت میں وہ رقم دینی پڑتی ہے، وہ طلاق نہیں دیتے۔ اب پھر بھی بچی لٹکی ہوئی ہے، پھر وہی عدالتوں کے چکر کہ کھلا لو، عدالت بلائے گی، کب بلائے گی، وہ لمبا پروسیجر ہے ان کا بھی۔ تو پھر یہ خجل خواری بھی بچی والوں کے حق میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کہ رشتہ کرتے وقت لڑکا وہ دیکھو جس کی سیرت اور کردار اچھا ہو، جو دیندار ہو، تو پھر اللہ کے سپرد کر دیں۔ پھر یہ چیزیں مت سوچیں کہ یہ طلاق دے دے گا، طلاق تو وہ بھی دے دے گا جس نے 10 لاکھ لگوایا ہوا، جس نے کروڑ لگایا ہوا ہے، وہ بھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ وہ مائکروسافٹ والے وہ بھائی صاحب کوئی دولت کی کمی ہے، ان کی بیوی نے بھی 25 سال بعد طلاق لے لی ہے۔ تو دولت سے گھر نہیں بستے، دولت سے گھر نہیں بستے، گھر بستے ہیں برداشت سے، حوصلے سے، نہ دولت سے، نہ محبت سے، نہ فورس کرنے سے گھر نہیں بستے۔ گھر بستے ہیں برداشت سے، صبر سے، حوصلے سے، ایک دوسرے کو سپیس دینے سے۔ اس میں محبت بھی تھوڑی سی ایڈ کر لیں کہ محبت ہو برداشت تو اور اچھا ہے، محبت، ہاں جی محبت ہو جائے تو اچھا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی تھی کہ مجھے خلا چاہیے، میں اپنے خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وجہ مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکی، اتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو۔ حضرت عمر نے کہا ذرا کوڑا مجھے دو، کوڑا پکڑا ہوا، چپ کر کے گھر چلے جاؤ واپس، اور مجھے مدینے میں چیک کر کے دکھاؤ کہ کتنے گھر ہیں جو محبت کے ساتھ بس رہے ہیں۔ محبت ہو جاتی ہے لیکن ہونا ضروری بھی نہیں ہے، برداشت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے گھر کو چلائیں تو چلتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ جی ہم ان کو حق مہر کی وجہ سے مجبور کر لیں گے، فورس کر لیں گے، یہ کر لیں گے، ایسے گھر نہیں بستے۔ ٹھیک ہے، چونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے لیکن ہم اس کو سمیٹ دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑی صاحب نے ہرگز نہیں کہا کہ محبت بالکل نہیں ہو، محبت ہو جاتی ہے لیکن برداشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لم یرا
लम युरा मिनल मुतहाबिल मिस्लुन निकाह, कि निकाह से जो मोहब्बत होती है ना, ऐसी मोहब्बत कहीं मैंने देखी नहीं। बस यही कंक्लूजन है जी, और बात को समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है। मुझे ब्रेक लेनी है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अपने मौजूद मेहमानों का, कारी मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक साहब। कारी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और बारकल्लाह फी उम्रिक जी। और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, सर पूरा शुक्रिया कर दूं या ले जी? मैं आधा शुक्रिया अदा करूं, ये मेरा इनका कोड वर्ड है। सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम जारी है, मिलते ब्रेक के बाद, और उसके बाद हमने बात करनी है, जब वापस आएंगे, डूबने से बचाव की तदाबीर और तैराकी की अहमियत। देखते रहिए सुबह वतन।